हिमालय किस्त नंबर 186। फरहाना में नुमान खान का इस्तकबाल बड़े पुरजोश अंदाज में किया गया था। नुमान खान जब फरहाना के महल में दाखिल हुआ तो बादशाह खान सामने ही मौजूद था। उसने नुमान खान की शक्ल देखी और इसके चेहरे पर मोहब्बत के आसार उभर आए। हालात ने बादशाह खान को इसकी निगाहों में मुजरिम साबित किया था, लेकिन वक्त ने यह बात साबित कर दी थी कि इसके जज्बे सच्चे थे, और इन सच्चे जज्बों के तहत बादशाह खान ने अपने दिल से नुमान खान की वो गुस्ताखियां खुरेज कर फेंक दी थी जो इसके सीने को जलाती रहती थी। नुमान खान भटक जरूर गया था, लेकिन अपने मकसद में वो मुखलिस था। चुनांचे इसने दोनों हाथ फैलाकर नुमान खान का इस्तकबाल किया। अदनान और नूरेज भी नुमान खान के साथ ही थे। इन दोनों को देखकर बादशाह खान की ज़हनी कैफियत कुछ अजीब सी हो गई थी। इस वक्त इसके बाग के बहुत से फूल इसके सामने खिले हुए थे। नुमान खान बादशाह खान की इस यगानगत के अंदाज को महसूस करके बेख्तियार होकर इससे लिपट गया और इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए। बाबा खान, मैंने जो कुछ कहा है इस पर मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगा। मैं गलत फहमियों का शिकार हो गया था। बाबा खान, मैं अपनी राह से भटक गया था। चुप हो जाओ नुमान खान, तुमने कोई कसूर नहीं किया, कसूर मेरा था। मैं इस बात के एतराफ़ करता हूँ कि मेरी बदअमालियों ने, मेरी नातजर्बेकारियों ने मुझे ये दिन दिखाए। मेरी इन हरकतों ने हालात इतने ख़राब कर दिए थे कि अगर तुम लोग इन्हें संभालने ना दौड़ पड़ते तो न जाने मेरे वतन पर क्या आफत आ जाती। हाँ नुमान, मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मैं सोचे समझे बगैर अपने मफादात के लिए इन लोगों के साथ काम करना शुरू कर दिया था। हालांकि मैं इसका ज़रूरतमंद नहीं था। मैं अपने ज़राए से इतनी दौलत इकट्ठी कर चुका था नुमान खान कि अगर मैं चाहता तो पूरी ज़िंदगी अपने पूरे ख़ानदान को ऐश करा सकता था, लेकिन इक़्तिदार की हवस ने मुझे पागल कर दिया था। हाँ, मुझे ये नहीं बताया गया था नुमान खान, मेरे बच्चे यकीन करो, मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि वो लोग इक़्तिदार मेरे कांधों पर रखकर खुद इन पहाड़ों की हुकूमत संभालना चाहते हैं। इस गहरी साजिश से मुझ जैसा ज़ीरक इंसान बेखबर रहा और मेरे लिए ये सज़ा ज़रूरी थी जो मुझे मेरे बच्चों के हाथों मिली। हाँ, तुम नहीं जानते नुमान खान के मुझे कैसी कैसी अजियतों से गुजरना पड़ा है। मुझे ये भी सुनना पड़ा है कि मैं तुम्हारी निगाहों में मशकूक हो गया था और तुमने मुझ पर शुबे का इजहार भी किया था। मुमकिन है आईबी और नूरेज को मेरे ज़रिए को नुकसान न पहुँच जाए। हमारे बच्चे, बड़ी अजीब बुगरी बातें हुई थी। इस दौरान तोकीर खान ने आंखें निकालकर मुझसे कहा था कि नूरेज और आईबी कहाँ है, जबकि मुझे इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था। मुझ पर शुबे का इजहार किया गया, लेकिन शायद तुम इस बात पर यकीन न करो। मैं अपने खुदा के सामने अपने आप को हाजिर मान कर ये बात कहता हूँ कि मुझे इस बात से शदीद अजियत पहुँची थी, लेकिन ये सज़ा मेरे लिए ज़रूरी थी और अब मैं दिलो जान से इन तमाम बातों को माफ़ कर चुका हूँ, चूँकि गलती पर मैं ही था। बाबा खान, नुमान खान ने फिर से बादशाह को अपने सीने से भींच लिया। तमाम लोग नुमान खान की आमद की इत्तला मिल गई थी। सुधाशी, आईबी और बाकी लोग भी पहुँच गए। गरीचर मालिनों के इशारे पर वहाँ से चल पड़ा था और अब पहाड़ों में आ गया था। वो फराना ही में मुकीम था और इसके ज़रिए बादशाह खान का मालिनों से अक्सर राब्ता कायम होता रहता था। मालिनों ने उसे कुछ ज़रूरी चीज़ें दी थी जिनके ज़रिए मालिनों से बराह रास्त गुफ्तगू की जा सकती थी। थोड़ी देर के बाद नुमान खान को महल के अंदर ले जाया गया। आईबी नुमान खान की सूरत देखकर मसरूर हो गई थी। इसकी आंखों में मुसलसल नमी आ रही थी, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम माने था। एक गैर मुल्की लड़की होने के बावजूद इसने पहाड़ों की रवायतों को अपना लिया था। शर्म व हया और ज़िंदगी गुजारने के उसूल इसने अच्छी तरह मालूम कर लिए थे और अब इन्हीं के मुताबिक वो एक मुसलमान औरत की हैसियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। नुमान खान पर इसकी निगाहें निसार हो रही थीं। वो बड़ी आरजुओं और उम्मीदों के बाद आया था और आईबी को सही मायनों में इसके लिए दिन रात तशवीश रहती थी, लेकिन किसी से इस तशवीश का इजहार करके वो अपने आप को रुस्वा नहीं करना चाहती थी। चुनांचे इसके सीने में इस वक्त शिदीद जज्बात मौजूद थे, लेकिन वो इन्हें संभाले हुए थी। और फिर नुमान खान ने बादशाह खान के सामने वो इंकिशाफ किया, जिसे सुनकर बादशाह खान दंग रह गया। बाबा खान, मुझे इन पहाड़ों के बारे में मालूमात हासिल हो चुकी हैं। मुझे पता चल चुका है कि अजीम शीरान ने पहाड़ों की अपनी जान कुर्बान कर दी है। हाँ बाबा खान, हमसे बड़ी गलती हुई है। सच्ची बात तो ये थी कि उस वक्त शर्मिंदगी का सबसे बड़ा इजहार हमें सुदाशी बहन और अदनान सलामत से सामने हो रहा है। इन लोगों के सामने मुजरिम है, मेरी गर्दन इनके सामने खम है। बाबा खान, चचा जान, आप मेरे चचा ही नहीं, लेकिन मेरे दिल की गहराइयों से रिश्ते को मानता हूँ और आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन शायद मैं लोगों को कुछ बता सकें कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ जिस चीज़ की कदर नहीं करता, इसलिए मुझे कोई मजबूर नहीं करता, और जिसका एहतराम करता हूँ, इस एहतराम को कोई मेरे दिल से छीन नहीं सकता। चचा जान, शर्मिंदगी के ये अल्फाज कहकर आप दर हकीकत मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं,
چنانچہ میری گزارش ہے کہ ایسے الفاظ سے گریز کریں جو ہمیں شرمندگی کا شکار کرتے ہوں۔ نادانستگی میں ہم اتنا کچھ کر چکے، عدنان سلامن کے خود کو برا بھلا کہتے ہوئے دل نہیں بھرتا۔ بابا خان، شیران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں تھی۔ یہ بات سن کر کفے افسوس ملو بابا خان کے بہزاد سلامن فیروز خان کا قاتل نہیں تھا۔ فیروز خان کا قاتل شہباز خان تھا، تراب زان ہی کا رہنے والا تھا۔ کیا؟ بادشاہ خان اچھل پڑا۔ ہاں بابا خان، میں یہاں حسرتیں لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر آیا ہوں کہ میرے وطن سے دشمنوں کا خطرہ دور کر دیا گیا ہے۔ وہیں یہ غمناک خبر میرے سینے میں چبھ رہی ہے، اور میں آپ کو اس کی اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بے مقصد دشمنی میں الجھے ہوئے تھے، ایک ایسی دشمنی جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بابا خان، خدا شاید ہم سب کو اس کے کبھی معاف نہ کرے۔ شیران کی ماں کو ہمارے ہاتھوں مرنا پڑا، ایک بے گناہ عورت کو، اور اس کے بعد جو تباہی پھیلی اس میں ہم بھی لپیٹ میں آ گئے۔ لیکن بابا خان، ہم اس سزا کے مستحق تھے۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ یہ سزا صحیح لوگوں کو نہیں مل سکی۔ شہباز خان آخر کیوں؟ اس نے فیروز خان کو قتل کیوں کیا؟ میں آپ کو اس کی مختصر سی تفصیل بتا دیتا ہوں بابا خان، نعمان خان نے کہا، اور نینسی کو ان کی زبانی معلوم ہونے والے حالات ان لوگوں کو سنا دیے۔ بابا خان ششتر رہ گیا تھا۔ اس نے بھیگی نگاہیں اٹھا کر پہلے سدھاشی اور پھر عدنان سلامن کی طرف دیکھا، اور اس کی گردن خم ہو گئی۔ ہاں، یہ سیاہی ہمارے مقدر میں لکھی تھی، میں کیا کروں؟ ہاں، جو کچھ میری تقدیر میں لکھا تھا میں اسے خود تو تبدیل نہیں کر سکتا، سب کچھ میرے ہاتھوں ہونا تھا۔ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ واقعی میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ بادشاہ خان نے کہا، نہیں بابا خان، ہمیں آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، اس انداز میں نہ سوچیں۔ اگر عدنان سلامن ہمیں معاف کر دے تو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں آپ سے جو کچھ کہہ چکا ہوں چچا جان، آپ نے شاید اس پر غور نہیں کیا۔ عدنان نے سرد لہجے میں کہا، نہیں عدنان بیٹے، ہم لوگ اپنے طور پر ایسے احساسات کا شکار ہیں۔ بابا خان، اس کا کفارہ ایک ہی طرح سے ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ شیران سلامن کے بیٹے کی زندگی پر اطاعت کی جائے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا جائے۔ اسی میں ہم لوگوں کا ضمیر مطمئن ہو سکتا ہے۔ عدنان ہمارا بیٹا ہے، اور اس عظیم باپ کا بیٹا جس نے پہاڑوں کی تاریخ میں ایک بھیانک تباہی کو روک دیا ہے۔ شیران کی یاد ہمیشہ ان پہاڑوں میں زندہ رہے گی، اور کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ وہ ایک برا انسان تھا، اسے برائیوں کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ ہاں، اس کے عوامل تھے، اور اس کا سبب ہم ہی تھے، صرف ہم۔ بہر تو ان جذباتی باتوں سے اب کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ نعمان خان، تم یہ سناؤ کہ تم اس دوران کیا کارروائی کرتے رہے؟ کچھ نہیں بابا خان، جو کچھ میں نے کیا اس سے کہیں بڑھ کر شیران نے کر دکھایا۔ میں وہاں تک پہنچ گیا تھا، حکومت کے نمائندوں کو میں نے اس طرح متوجہ کر دیا تھا، اور جب میں اپنے ساتھ بے پناہ قوتیں لے کر یہاں پہنچا تو مجھے علم ہوا کہ یہاں وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو مجھے کرنا تھا۔ ایک پہاڑ کے رہنے والے نے وہ کارروائی مکمل کر دی تھی جس کے لیے پوری فوج درکار تھی۔ بس اتنی سی کہانی ہے میری۔ یا پھر نینسی کوئی نامی لڑکی کے ذریعے شہباز خان کا واقعہ معلوم ہوا، لیکن یہاں بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں۔ ہاں نعمان خان، پہاڑوں کے قبیلوں کی ایک فیڈریشن بن چکی ہے، اور عدنان سلامن اس فیڈریشن کا سربراہ ہے۔ ہماری انتہائی خواہش یہی ہے کہ ہم عدنان سلامن کے لیے یہاں آسانیاں پیدا کرتے رہیں۔ تم کچھ وقت آرام کر لو، سکون سے کچھ وقت گزار لو، تو اس کے بعد عدنان سلامن کے ساتھ بیٹھ کر میں دوسری تمام کاروائیوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ نعمان خان نے بادشاہ خان کے سامنے گردن خم کر دی تھی، اور پھر وہ یہاں سے اٹھ گیا۔ آئیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارا۔ آئیوی نے اس دوران تمام باتیں نعمان خان کو بتا دی تھی، اور نعمان خان ان تفصیلات سے حیرت زدہ بھی تھا اور متاثر بھی۔ مارینوں کے بارے میں بھی اسے تفصیلات آئیوی نے بتا دی تھی، اور نعمان خان اس کا شکر گزار تھا کہ ایک غیر ملکی ہونے کے باوجود اس نے پہاڑوں کے رہنے والوں کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی تھیں۔ دوسرے دن بادشاہ خان نے عدنان سلامن اور دوسرے تمام اہم لوگوں کو جمع کیا۔ نعمان خان بھی وہیں موجود تھا، اور اس کے بعد بادشاہ خان نے کہا، نعمان خان، عدنان سلامن بلا شبہ نوعمر ہے، لیکن میں نے اس چھوٹی سی عمر میں ہی اس کے اندر ایسی صلاحیتیں پوشیدہ دیکھی ہیں جو کسی انتہائی تجربے کار انسان میں ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ مجھے سداشی سے معلوم ہو چکی ہے۔ مسٹر مارلن نے یہاں اور تمام کام کر کے ہم پر احسانات کیے ہیں، وہیں انہوں نے عدنان سلامن کی ایسی تربیت کر کے ہم پر ایک اور بڑا احسان کیا ہے۔ عدنان سلامن گو ابھی نوعمر ہے، لیکن ہم اسے ایک تجربے کار حکمران کہہ سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے نعمان خان کہ تم اپنی جوان العمری سے فائدہ پہاڑوں کے رہنے والوں کو پہنچا سکتے ہو، اس میں اپنا حصہ منتخب کر لو۔ توقیر خان اور میرے دوسرے بچے بھی اس کے لیے مخصوص ہو جانے چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام قبیلوں کو یکجا کر کے اس خطرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو ہمیں کسی بھی وقت اس بڑے ملک کی طرف سے درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری جغرافیائی حیثیت خاصی تشویشناک ہے،
وہ یہ بھی حقیقت ہے کہ پہاڑوں پر پہاڑوں کی تاریخ میں کبھی اجنبیوں کا تسلط نہیں رہا۔ یہ حکومتیں ضرور تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ بادشاہ نے وقت ان علاقوں کو اپنے زیر تصرف لاتے رہے ہیں اور انہوں نے اس خاطر خواہ فائدہ بھی اٹھایا، لیکن جمہوریت کے اس دور میں کوئی بھی ملک کسی ملک پر اپنا تسلط قائم کر کے اپنی اجارہ داری قائم نہیں کر سکتا۔ لیکن جو دشمن ہماری طاق میں ہے اور جس کی نگاہیں ہمارے ان علاقوں پر جمی ہوئی ہیں، اس کے مقاصد بہت گہرے لیکن واضح ہیں۔ وہ ہمارے ذریعے کچھ ایسے مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس بات کو مد نگاہ رکھنا ضروری ہے کہ دشمن خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایک محاذ پر خدا کے فضل سے ہم نے اسے شکست دی ہے اور ان پہاڑوں کی آزادی برقرار رکھی ہے، لیکن اب وہ نئے شیطانی منصوبے لے کر میدان عمل میں آئے گا اور نئی کاوشوں کے ساتھ ہمارے یہاں بدامنی پھیلائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے پہاڑوں میں موجود قبیلوں کو متحد ہو کر دفاع کا بندوبست کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہاڑوں سے جہالت ختم کر دی جائے۔ قبیلوں کی روایات میں بڑی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ ایسی تبدیلیاں ضرور پیدا کی جا سکتی ہیں جن کے ذریعے آپس کی دشمنیاں اور چپکشیں ختم ہو جائیں اور مشترکہ طور پر اس بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کی جائیں۔ ہمیں جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور ہمارے ان علاقوں میں ایسی چیزیں قائم نہیں ہونی چاہیے جن کی مدد سے ہم اس دشمن سے ہوشیار رہیں۔ اس کے لیے ہم ایک باقاعدہ پروگرام بنا کر حکومت سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ ہماری امداد کرے۔ ہم حکومت سے یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری روایت میں دخل اندازی کی جائے یا ہمیں ایسے کاموں کے لیے مجبور کیا جائے جنہیں پہاڑوں میں رہنے والوں نے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن مشترکہ طور پر دفاع کے لیے ہماری تربیت اگر حکومت کی طرف سے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ اور نعمان خان، تم ایک تعلیم یافتہ انسان ہونے کی حیثیت سے اس سلسلے میں بہترین کارروائی کر سکتے ہو۔ مجھے تمہارے مشوروں کی ضرورت ہے۔ یہ تمام کارروائیاں عدنان سلامن کی سربراہی میں ہوں گی، کیونکہ ہم نے مشترکہ طور پر اسے اس فیڈریشن کا سربراہ تسلیم کیا ہے۔ عدنان خاموشی سے گفتگو سن رہا تھا۔ نوریز بھی قریبی موجود تھا۔ عدنان اور نوریز عموماً ساتھ ہی دیکھے جاتے تھے۔ دونوں میں بے پایا محبت تھی۔ تھوڑی دیر تک خاموشی رہی، پھر نعمان خان نے کہا، بابا خان، اس سلسلے میں ایک لاہ عمل تیار کر کے آپ کے ذریعے عدنان سلامن کو پیش کر دوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سب مل جل کر کوئی نہ کوئی مشترکہ لاہ عمل تیار کر لیں گے۔ در حقیقت یہ دور صرف کھیتی باڑی کر کے زندگی گزارنے کا نہیں رہا، بلکہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق خود کو منظم کر کے اس دیش کی حفاظت اپنے کندھوں پر اٹھانا ہوگی۔ اور یہ بات پہاڑوں میں بسنے والے ایک ایک فرد کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے سے لا تعلق رہ کر یا دشمنی کر کے ہم خود زندہ رہ سکیں گے اور نہ ہی پہاڑوں کی روایات کو برقرار رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ اور عدنان، اس سلسلے میں اگر تمہارے ذہن میں کوئی بات واضح ہو تو اس کا اظہار کرو۔ بابا خان، آپ میرے بزرگ ہیں اور مسٹر مالینو کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی وہی حیثیت دیتا ہوں جو میرے تعمیر کنندگان کی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی خواہش یا اپنے احساسات کا اظہار کروں، اور اگر اجازت ہو تو میں کھل کر جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہوں۔ ہاں عدنان سلامن، تمہاری گفتگو پر کوئی پابند نہیں، جو کچھ دل میں ہے بیٹے صاف صاف کہو۔ لیکن بابا خان، ایک درخواست اور ہے۔ ہاں کہو، وہ بھی۔ جب یہ سب کچھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تو میں اس بات کا خواہش مند بھی ہوں گا کہ اسے مان لیا جائے۔ بابا خان، میں ایک ایسے انسان کا بیٹا ہوں جس کی فطرت آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں نے باپ کی وہ تمام صفات غیر محسوس انداز میں خود میں محسوس کی ہیں جو پہاڑوں میں بعض اوقات بری نگاہوں سے دیکھی جاتی رہی ہیں۔ آپ یقین کریں بابا خان، میں نہیں جانتا تھا کہ شیران سلامن کو جنگلی درندوں سے اس لیے نفرت ہے کہ انہوں نے میرے دادا بہزاد سلامن کو ہلاک کر دیا تھا۔ میری فطرت میں یہ چیز شروع ہی سے تھی، اور یہاں پہاڑوں میں آ کر ہی نہیں بلکہ یہاں سے باہر کی زندگی میں نے بے شمار جنگلی درندوں کو ہلاک کیا۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے وجود میں میرے باپ کا خون کس طرح موزن ہے اور میں کس طرح اس کا اس انداز میں سوچتا ہوں۔ اس تمام طویل گفتگو کا مقصد یہ ہے بابا خان کے جو کچھ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ میرے سینے میں ایک ٹھوس حقیقت اختیار کر چکا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ میری بات مان لی جائے اور مجھے مخلصانہ طور پر اپنے عمل کے لیے اجازت دے دی جائے۔ سب کی آنکھوں میں تجسس کے آثار تھے، وہ سب عدنان کی سمت دیکھ رہے تھے۔ اس کے لہجے میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور یہ حقیقت سبھی جانتے تھے کہ شیران کا بیٹا شیران کسی صفات کا مالک ہے اور اسے اپنی جگہ سے ہلانا ممکن نہیں ہوگا۔ چند لمحات مکمل خاموشی رہی، پھر عدنان سلامن نے کہا، میری خواہش ہے بابا خان کے ہم میں سے سب سے زیادہ معمر، سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کی اس فیڈریشن کے سربراہ آپ ہوں۔ نعمان خان یعنی میرے چچا جان آپ کے معاون کار اور نائب ہوں، اور اس طرح آپ دونوں قبائل کو اکٹھا کر کے یہ فیصلہ کریں کہ اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا ہے۔ بابا خان، میں آپ کو اپنی ذہنی کیفیت بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے یورپ میں پرورش پائی ہے، وہاں کے ماحول کو دیکھا ہے، وہاں کی زندگی کو میں نے اپنایا ہے، اور صحیح بات یہ کہ ان پہاڑوں کو اپنی زندگی سے زیادہ چاہنے کے باوجود میں یہاں حکومت کرنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر میرے بابا شیران کی خدمات کو مد نگاہ رکھتے ہوئے اپنی حیثیت دیتے ہیں کہ تو مجھے اس بات سے انکار نہ ہوتا
اور میں خود بھی ان کے ایک غلام کی حیثیت سے ان کے احکامات کی تعمیل کرتا۔ پہاڑ کسی کی وراثت نہیں ہے بابا خان، ہم سب کا گھر ہیں، اور ہم اپنے گھروں کی چھتوں کو مضبوط کرنے کے لیے یکساں حقوق رکھتے ہیں۔ پہاڑی قبیلوں میں کوئی ایک زیرک انسان جو ہم سب سے بہتر سوچ کا حامل ہو، اگر اس قابل ہو تو اسے یہ تمام ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں، اور میری یہی خواہش ہے بابا خان کے مخلصانہ طور پر اس سلسلے میں تمام کارروائی کی جائے، اور کسی شخص کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ ہم پر انگلی اٹھا سکے۔ ہمیں ان پہاڑوں کی عظمت اور ان کی شان برقرار رکھنی ہے۔ ہماری عظمت اور ہماری شان انہی کی بلندی سے وابستہ ہے، اور اس سلسلے میں کسی ایک آدمی کو ان کا مالک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بابا خان، آپ یہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر سنبھالیں۔ آپ نے تنظیم کے لیے ایک بڑی حیثیت سے کام کیا ہے۔ ان لوگوں سے آپ نے کم از کم یہ معلومات ضرور حاصل کی ہوں گی کہ کس طرح ملکوں کی ترتیب کی جاتی ہے اور کس طرح دشمن کی کارروائیوں کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ میں اپنی خدمات آپ کو دوسری شکل میں پیش کرنا چاہتا ہوں بابا خان، اور اس کے لیے آپ سب سے پہلے اس بات کا اعلان کریں کہ ایک بار پھر قبائل کو اکٹھا کر کے میرے جذبات و احساسات ان تک پہنچائیں اور اپنے آپ کو فیڈریشن کا صدر قبول کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ تم کہہ چکے عدنان سلامن، یا بھی کچھ اور کہنا باقی ہے؟ میری گفتگو کا ابتدائی حصہ ختم ہو گیا ہے بابا خان، اور اب میں دوسرے حصے کا انکشاف اس وقت کروں گا جب آپ مجھے اپنی ماتحتی میں قبول کر لیں گے۔ بیٹے، سب کچھ میں نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہارا لہجہ اتنا ٹھوس ہے کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ نعمان خان، کیا تم اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ عدنان سلامن اپنی اس بات سے باز آئے۔ نعمان خان نے عدنان کی طرف دیکھا، چند لمحات دیکھتا رہا، پھر سرد لہجے میں بولا، بابا خان، اس چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانا ممکن نہیں ہے۔ مگر نعمان خان، یہ سب کچھ مناسب نہیں ہوگا۔ بہتر یہ کہ تم کسی ایسے شخص کا انتخاب کرو جو اس جگہ کو، اس منصب کو سنبھال سکے۔ کاش عدنان سلامن یہ سب کچھ نہ کہتا، لیکن میں کہہ چکا ہوں بابا خان۔ عدنان سلامن نے خوش لہجے میں جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم کہہ چکے ہو، اور جو کچھ تم کہہ چکے ہو اسے ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن مجھے میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ جو منصب تنظیم مجھے ایک غدار کی حیثیت سے سونپنا چاہتی تھی، وہی منصب میں اب بھی قبول کر لوں۔ میں نے بہتر نہیں کیا ہے عدنان سلامن، میں نے بہتر نہیں کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں بابا خان۔ ہاں کہو، نعمان خان بولا۔ شیران خان ان پہاڑوں کی ایک ناپسندیدہ حیثیت رکھتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی برتری قبول نہیں کی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ لوگ اس سے خوش نہیں تھے، کوئی بھی خوش نہیں تھا۔ بابا خان، اپنی فطرت کے باوجود اس نے اپنی آخری زندگی میں اپنی شخصیت ہی تبدیل کر دی، اور وہ کر گیا جو ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے مفاد میں تھا۔ بابا خان، آپ نے تنظیم کے لیے جو کچھ بھی کیا کسی حد تک لا علمی میں کیا، اور جب آپ کو یہ علم ہوا کہ آپ کی اس تمام جد و جہد کا نتیجہ پہاڑوں کے رہنے والوں کے لیے غلامی کی شکل میں ظاہر ہوگا، تو آپ نے پھر وہی کیا جو ان پہاڑوں کے ایک نیک آدمی کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے ہم ماضی کو کسی بھی طور غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ سب کچھ لا علمی میں ہوا تھا۔ اس کے باوجود میں نے یہ بھی کہا ہے بابا خان کہ کوئی بہتر آدمی آپ کے سامنے آئے تو آپ اپنی تمام ذمہ داری اس کے کاندھوں پر سونپ کر اپنے آپ کو اس کے مومن کی حیثیت سے پیش کر دیں۔ اس میں کوئی غیر مخلصانہ بات نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں کہ میرے ذہن میں کیا منصوبے ہیں، لیکن صرف آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی خوشی کے لیے میں اپنی اس بات میں لچک پیدا کر رہا ہوں۔ بابا خان، میں اس ملک کے مقابلے پر ڈٹ جانا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن میں یہ منصوبہ بہت عرصے سے پرورش پا رہا ہے کہ میں پہاڑوں کے محافظ کی حیثیت سے ان لوگوں کے سامنے سینہ سپر ہو جاؤں، اور جہاں بھی ان کی کارروائیوں کو دیکھوں ان کو ناکام بنانے کی کوشش کروں۔ آپ میرا مقصد سمجھ رہے ہوں گے بابا خان۔ میں ان پہاڑوں سے نکل جانا چاہتا ہوں، میں ان کی تلاش میں سرگردہ ہو جانا چاہتا ہوں، اور اس طرح بابا خان میری ایک انتقامی حس کو بھی تسکین پہنچے گی جن لوگوں کی وجہ سے میرے بابا خان کی زندگی گئی ہے۔ میں ان لوگوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اب اسے آپ ان پہاڑوں کی مٹی کی دین کہیں یا کچھ بھی آپ کا دل چاہے کہیں، انتقام کا جذبہ میرے سینے میں بھی موجزن ہے۔ میں ہر اس شخص کو قتل کر دینے کا خواہش مند ہوں جس کے بارے میں مجھے پتہ چل جائے کہ میرے باپ کی موت میں اس کا ہاتھ تھا۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بیرونی دنیا میں بھی ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بابا خان۔ خطرے کو اس وقت ہی خطرہ نہیں سمجھنا چاہیے جب وہ گھر کے دروازے تک پہنچ جائے، بلکہ دروازے پر پہنچنے سے پہلے بھی اسے آشنا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم پہلے سے ہی اس کے بارے میں بندوبست کر سکیں۔ یہ ہمارے مفاد میں ہے بابا خان، آپ اس پر ضرور غور کریں۔ اس کے لیے آپ کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ تمام لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے۔ عدنان نے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ
عدنان سلامن تنہا اس خطرناک مہم پر روانہ ہو جائے اور اپنی زندگی کھو بیٹھے۔ کافی دیر تک خاموشی طاری رہی تھی، پھر بادشاہ خان نے کہا، لیکن عدنان، تم کن بنیادوں پر اس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہو؟ کسی کام کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہوتی بابا خان، میں صرف اپنے جذبوں کے ساتھ سفر کروں گا اور اپنے طور پر جو بھی کچھ مجھ سے ہو سکا میں کرتا رہوں گا۔ تم بابا خان کو اپنا بزرگ مانتے ہو عدنان، اور مجھے اپنا چچا کہتے ہو، اور اس بات پر مجھے اپنے ایمان کی طرح یقین ہے کہ تم جو کہتے ہو اس میں مکمل سچائی ہے، لیکن بیٹے، ایک بڑا ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ بتانا بھی میرا فرض ہے کہ اپنے بزرگوں کے تجربات سے بعض اوقات فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ جس ملک کے مقابلے پر تم کام کرنے کے خواہش مند ہو، اس میں اس قسم کے کاموں کی تربیت کے لیے اعلیٰ ترین نظام موجود ہے، جبکہ اس کی نسبت تم ان معاملات میں بے شک ذہین ہو، لیکن ان کی طرح تربیت یافتہ نہیں۔ کیا تم اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ ہم تمہیں زندگی کھونے کے لیے جانے کی اجازت نہیں دیں گے جب تک کہ ہمیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ تم ٹھوس بنیادوں پر کام کرنے کے اہل ہو؟ تمہاری اس بات سے بھی مجھے اختلاف ہے عدنان سلامن، کے کسی کام کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی ہر سوچ کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ تم شیران خان کا انتقام لینا چاہتے ہو نا، بنیاد تو یہیں سے پڑ گئی۔ تم ان پہاڑوں کا تحفظ چاہتے ہو، ان سے، یہ بھی ایک بنیاد ہے۔ چنانچہ عدنان بیٹے، تمہارے کام کی بنیاد بھی اتنی ہی مضبوط ہونی چاہیے جتنی تمہارے اس کام کے لیے ضروری ہے۔ ہم تمہارے ٹھوس لہجے کی تردید نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے آپ کو اس کا اہل پاتے ہیں۔ اگر تم بابا خان کو یہ برتری دینا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہارا شکریہ بھی ہم پر فرض ہے۔ ہم تمہاری بات کو تسلیم کے لیتے ہیں، لیکن جو کام تم کرنا چاہتے ہو اس لیے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ لیکن یہ کام تنہا ہی مجھ پر فرض ہے۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں شیران کا بیٹا ہوں؟ میں اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا ہوں، اور خدا کا احسان ہے کہ یہ انتقام پہاڑوں میں رہنے والے کسی فرد سے نہیں لیا جا رہا، بلکہ اس کے شکار کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ میں اپنے مقصد کے لیے ان پہاڑوں سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ ہم خوش ہیں بیٹے، یقیناً ہم خوش ہیں، لیکن ہمارا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ابھی تمہیں کچھ وقت درکار ہوگا۔ تمہیں ان کے مقابلے میں بہت سی تیاریاں کرنا ہوگی۔ کیا تم ہمارے اس حق کو ہم سے چھین لینا چاہتے ہو جو تمہیں سمجھانے کے لیے ہمارے پاس محفوظ ہے؟ اب کہنا کیا چاہتے ہیں چچا جان؟ عدنان سلامن نے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، اس کے لیے ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ہم اس پر گفتگو کر لیں گے۔ نہیں، میں تو بری طرح اکتاہٹوں کا شکار ہوں۔ آپ نوریز خان سے پوچھ سکتے ہیں میں کیا کرنا چاہتا ہوں، وہ میرا ساتھی ہے، مجھ سے بہت اچھی طرح واقف ہے، میری دلی کیفیات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آپ معلوم کر لیجئے اس سے کہ میں بے پناہ اکتاہٹ محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے اپنا یہ تعطل ایک مجرمانہ کوشش محسوس ہوتا ہے۔ میرے باپ کی روح آسمانوں میں بھٹک رہی ہے، وہ مجھے ان بلندیوں پر دیکھنا چاہتی ہے جو اسے سرفراز کرے۔ آپ مجھے اس سے نہ روکے چچا جان۔ ہاں، اگر کوئی بہتر مشورہ دے سکتے تو میرا فرض ہے کہ میں اسے تسلیم کروں۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے اور اس کے لیے میں مسٹر مالینو سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ان علاقوں میں بڑی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر سچی بات تو یہ ہے کہ ہم سے زیادہ ان کا حق ہے تم پر۔ ہاں، میں اپنے کام کی مسٹر مالینو سے بھی مشورہ کروں گا۔ بابا خان، یہ بات میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ میں یہاں سے سیدھا کانگو ہی جانا چاہتا تھا تاکہ مسٹر مالینو سے ملاقات کر کے اپنے اس کام کے بارے میں مشورے حاصل کروں۔ تب پھر ٹھیک ہے، ہم اس گفتگو کو مسٹر مالینو سے ملاقات تک محدود کیے دیتے ہیں۔ مسٹر گریچر، آپ براہ کرم اس بات کو بندوبست کریں کہ مسٹر مالینو سے ہماری بات چیت ہو سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسٹر مالینو ان دنوں کانگو میں کچھ خصوصی مصروفیات میں ہیں، چنانچہ اگر ہم انہیں یہاں بلانا چاہیں تو وہ آج روز رہیں گے، لیکن انہیں اپنے بہت سے کام ترک کرنا ہوں گے۔ البتہ اگر آپ چاہیں تو میں ٹرانسمیٹر پر آپ کی بات کرا سکتا ہوں۔ جلد از جلد انتظام کر لیجئے مسٹر گریچر، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ عدنان سلامن نے کہا، ہمیں کم از کم ایک رات تو سوچنے کا موقع دو عدنان، بادشاہ خان نے کہا۔ ضرور سوچ لیجئے، مجھے یقین ہے کہ فیصلہ آپ میرے حق میں کریں گے جب آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بابا خان کے ان پہاڑوں کو اور یہاں پر رہنے والوں کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ ہمارا مقابلہ پہاڑوں میں رہنے والے قبیلوں سے نہیں ہے، بلکہ ان سے باہر کے چالاک دشمنوں سے ہے۔ تو پھر ہمیں ان کے مقابلے میں وہی سب کچھ بننا ہوگا جو ان سے نبرد و آزما ہونے کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ اگر میں اس انداز میں کام کروں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ہم انہیں ان کی سرحدوں میں، ان کے ملک میں، ان کی ریشہ دوانیوں کا جواب تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے عدنان، کل صبح ہم تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں گے، بادشاہ خان نے کہا۔ اور اس وقت یہ اجتماع منتشر ہو گیا، لیکن رات کو بادشاہ خان نعمان خان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گیا۔ نعمان نے کہا، عدنان سلامن نے جو فیصلہ کیا ہے بابا خان، وہ اس پر عمل کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔
आप इसके ठोस लहजे से इस बात का अंदाज़ा लगा चुके होंगे, तो फिर हम इसकी फितरत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसकी इस कैफियत को नहीं भूल सकते जो उसे उसके बाप से विरसे में मिली है। चुनांचे क्या ये मुनासिब होगा कि वो खामोशी से यहाँ से निकल जाए और हम इसके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त भी ना कर सकें? मेरा तो ये ख्याल है मिस्टर मार्लिनो भी इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। वो भी अदनान सलामन को इस मकसद से बाज नहीं रख सकते। चुनांचे क्यों ना कोई बेहतर राह तलाश करके उसे काम करने का मशवरा दिया जाए। ये बेहतर राह तुम्हारे ज़हन में क्या हो सकती है? मिस्टर मार्लिनो से गुफ्तगू करने के बाद ही बताऊंगा। बाबा खान, इनसे मशवरा कर लेना ज़रूरी है क्योंकि हमसे ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा तजर्बेकार हैं, नुमान ने जवाब दिया। तो ऐसा क्यों ना करें नुमान खान के कल अदनान सलामन के सामने मार्लिनो से गुफ्तगू करने के बजाय हम ग्रीचर की ये तमाम हालात अभी इस वक्त मिस्टर मार्लिनो के सामने रख दे और इनसे मशवरा तलब करें। उम्दा तजवीज़ा बाबा खान, मिस्टर ग्रीचर को तलब करके ये कार्रवाई कर ली जाए। मार्लिनो से गुफ्तगू करने के लिए ग्रीचर थोड़ी देर तक कोशिश करता रहा, फिर इसके बाद इसका राबिता मार्लिनो से कायम हो गया। मिस्टर मार्लिनो, बादशाह खान आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। ज़रूर, कैसे हैं बादशाह खान? मार्लिनो की आवाज़ उभरी। मिस्टर मार्लिनो, खुदा का फजल है, अच्छा हूँ। बड़ी जिम्मेदारियाँ सौंप दी हैं आपने हमारे शानों पर, हम इनसे नबर्दो आजमा होने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा मसला हमारे दरमियान आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको इत्तला देना ज़रूरी समझता हूँ कि नुमान खान वापस आ गया है, वो ज़िंदा है, वो बखैरियत है। दूसरी इत्तला ये मिस्टर मार्लिनो की मेरी बदकिस्मती ने एक और नया इंकशाफ किया है, वो ये कि शीरान मेरे भाई का कातिल नहीं था। ये इत्तला आपको देना इसलिए ज़रूरी है मिस्टर मार्लिनो के आप हमसे अलग नहीं, बल्कि हम ज़हनी तौर पर अपने आप को आपका शरीक सफ़र समझते हैं। इस एतमाद के लिए शुक्रगुजार हूँ बादशाह खान। वो परेशानी क्या है जो आप लोगों को लाहिक हो गई है? अदनान सलामन इन पहाड़ों में रहना नहीं चाहता। उसने अपने तौर पर कोई मंसूबा तैयार किया है और यूँ महसूस होता है कि दुनिया की कोई कोशिश उसे इस काम से बाज नहीं रख सकती। क्या मंसूबा है वो तंजीम के मद्दे मुकाबिल आकर काम करना चाहता है, बादशाह खान ने कहा, और अदनान सलामन से होने वाली तमाम गुफ्तगू मार्लिनो को बता दी। मार्लिनो चंद लम्हात खामोश था, फिर उसने कहा, मेरे ख्याल में उसका फैसला बेहतरीन है बादशाह खान। वाकई फैसला दरअसल हम लोगों को करना चाहिए था जो उसने खुद किया। आप इससे मुत्तफिक हैं मिस्टर मार्लिनो? हाँ, मैं समझता हूँ वक्त की एक अहम ज़रूरत है और मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अदनान सलामत इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपके अतराफ़ में बिखरे हुए तमाम लोगों से बेहतर इंसान है। मैं जानता हूँ मिस्टर मार्लिनो के आपने उसकी बेहतरीन तरबियत की है, लेकिन क्या आपके ज़हन में इस वक्त ये बात थी मिस्टर मार्लिनो के कभी कभी किसी मौके पर आप ऐसा करेंगे? नहीं, यह हकीकत है। मैंने कभी इसके बारे में इस अंदाज में नहीं सोचा था। मैं उसे सिर्फ एक फौलादी इंसान बनाना चाहता था। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपने बाप की तस्वीर बने। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है मिस्टर मार्लिनो के अभी हम उसे थोड़ी सी तरबियत और दिलाएं, कम अज़ कम इस किस्म की कि वो ऐसे कामों के लिए अपने आप को बेहतर बना ले? हाँ, मैं इस तजवीज़ से मुत्तफिक हूँ और इसके लिए मेरे जहन में एक नाम आता है, मार्लिनो ने कहा। क्या हाइशून मिस्टर मार्लिनो? नुमान खान ने सवाल किया। हाँ, क्या तुम इसके बारे में जानते हो नुमान खान? मार्लिनो ने नुमान खान की आवाज़ पहचान ली थी। हाँ मिस्टर मार्लिनो, हाइशून के बारे में मुझे कुछ तफसीलात फराहम हुई थी। गालिबन मिस्टर हाइशून इस इदारे के मालिक भी हैं जिसे उन्होंने अपने नाम पर खोला है। यह मुख्तलिफ अक़साम की तरबियतें दी जाती हैं और यहाँ से निकलने वाले फौलादी इंसान दुनिया के बेशतर ममालिक में कारहाय नुमाइयाँ अंजाम दे रहे हैं। क्या आप इसी हाइशून की बात करें मिस्टर मार्लिनो? हाँ, ये तरबियती इदारा दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वालों को तरबियत देता है और यहाँ की तरबियत याफ्ता आम आदमियों से कहीं मुख्तलिफ होते हैं। मेरा ख्याल है अदनान सलामन को इसके लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर वो 1 साल हाइशून में गुजार ले तो उसके बाद एक बेहतरीन इंसान बनकर निकल सकता है और हम इस बात पर पूरी तरह एतमाद कर सकते हैं कि वो हमारे मकसद के लिए कारआमद होगा। तो मिस्टर मार्लिनो, आपका क्या मशवरा है? इस सिलसिले में हम अपने तौर पर उसे ये नहीं बताएंगे कि हम आपसे गुफ्तगू कर चुके हैं। कल आपको दोबारा ज़हमत दी जाएगी और उस वक्त आप अगर पसंद करें तो ये मशवरा अदनान को भी दे दें, बल्कि उसे मजबूर करें कि वो इस पर अमल करे। मेरा ख्याल वो इससे इनकार नहीं करेगा। मैं इसके सीने में खोलते हुए आतिफ शाह से वाकिफ़ हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि जिस बाप की औलाद है वो किस फितरत का मालिक था। चुनांचे हम उसे इससे रोक नहीं सकते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि अदनान को इसके लिए तैयार कर लूँगा, मार्लिनो ने जवाब दिया। आपकी इस गुफ्तगू ने हमें बड़ा इत्मीनान बख्शा मिस्टर मार्लिनो। इन तब्दीलियों के लिए हमें आपकी ज़रूरत होगी। मुझे आप लोगों से एक दरख्वास्त करनी है। थोड़ा सा वक्त मुझे कांगू में दरकार है और इसके बाद शायद ग्रीचर ने आपको बताया होगा कि
میں خود بھی آپ کا ساتھی بن جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ کانگھو سے میرا دل اچاٹ ہو گیا ہے، لیکن اپنی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اس دوران اگر آپ لوگ مجھے یہی رہنے دے تو میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا۔ ٹھیک ہے مسٹر مارینو، لیکن کم از کم ٹرانسمیٹر پر آپ عدنان سلامن کو ہدایت دے کر اس کے لیے مجبور کر دیں۔ میرا خیال ہے وہ آپ کا یہ حکم نہیں ٹالے گا۔ بات صرف حکم کی نہیں ہے، وہ اپنے طور پر جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ابھی تربیت کی تکمیل کرے۔ اگر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ کر وہ اتنے بڑے کام کے لیے نکل جاتا ہے تو سیدھا سادہ مطلب ہے خودکشی، اور ہم میں سے کوئی بھی اسے خودکشی کی اجازت نہیں دے گا، خواہ اس کے لیے ہم اس سے کچھ اختلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یقیناً مسٹر مارینو، بے شک وہ ایک سرکش نوجوان ہے، لیکن ہم سب کا ہی احترام کرتا ہے۔ ویسے ہائشون کے بارے میں آپ پوری طرح مطمئن ہیں؟ کوئی ایسی بات جو آپ کو اس سلسلے میں متردد کرتی ہو؟ نہیں، نہ صرف ہائشون کے سلسلے میں مطمئن بلکہ مسٹر ہائشون سے میرے ذاتی تعلقات بھی ہیں۔ میں عدنان سلامن کے لیے خصوصی ہدایت دے سکتا ہوں، اسی لیے تو ہم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ سے رابطہ قائم کیا مسٹر مارینو۔ درمیان میں نعمان خان نے بات چیت شروع کر دی تھی، اس لیے بادشاہ خان خاموشی سے بیٹھا ہوا کسی سوچ میں گم تھا۔ مسٹر مارینو نے وعدہ کیا کہ دوسرے دن صبح جب اس سلسلے میں گفتگو ہو تو ان سے بات کر لی جائے۔ وہ عدنان سلامن کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ بادشاہ خان نے پر اطمینان انداز میں گردن ہلائی، پھر اس نے کہا، میرا خیال ہے گفتگو نہایت مناسب رہی۔ ہاں بابا خان، عدنان مسٹر مارینو کی بات نہیں ٹال سکتا، نعمان نے جواب دیا۔ دوسرے دن عدنان سوال نگاہی لیے بادشاہ خان کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ خان نعمان خان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور عدنان ان کے قریب بیٹھ گیا۔ عدنان، ہم تقریباً ساری رات تمہارے سلسلے میں سوچتے رہے، تم ہمارا موضوع گفتگو رہے ہو۔ بابا خان، یہ صرف آپ کی محبت ہے اور آپ کی گہری سوچ کے آپ نے اس مسئلے کو اتنی زیادہ اہمیت دی تھی۔ میں اپنی ماں سے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ میری عظیم ماں نے مجھے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر میں اپنے باپ کے انتقام کے لیے دشمنوں کی راہ پر نکلنا چاہتا ہوں تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سدھاشی بہت عظیم ہے عدنان، اور کیوں نہ ہوتی، وہ ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس نے اپنی زندگی کی راہبانیت میں گزاری۔ بہت بڑی عورت ہے وہ، ہمارے لیے انتہائی قابل احترام۔ ان پہاڑوں کی ناک ہے وہ، کیونکہ شیران کی بیوی ہے اور عدنان کی ماں۔ اور بیٹے، ہم بھی تمہاری اس گفتگو کے بارے سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہمارے سمجھانے بجھانے کی کوشش تم پر اثر انداز نہیں ہوگی، اور تم وہی کرو گے جو تمہارے ذہن میں ہے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تم بزرگوں کو ایک اہمیت دیتے ہو، ان کا احترام کرتے ہو۔ بابا خان، آپ حکم دیجئے، میں اپنی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ سچی بات یہی ہے بابا خان کہ مجھے حکمرانی نہیں آتی۔ میں کسی کو حکم دیتے ہوئے یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میں گناہ کر رہا ہوں۔ وہ میرے ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ حکومت کرنے کا فن سب کو نہیں آتا بابا خان، میں تو ایک سپاہی ہوں۔ آپ شاید اگر ان پہاڑوں کی حکومت میرے بابا شیران کے حوالے کرتے تو وہ بھی ہنس کر اسے مسترد کر دیتا۔ ہماری رگوں میں وہ خون ہے ہی نہیں جو تخت پر بیٹھ کر حکومت چلائے۔ ہم سپاہی ہیں، جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور آبادیوں میں لڑتے رہنا ہمارا شوق ہے، اور یہی ہماری زندگی ہے۔ میرے لیے ضروری ہے بابا خان کہ آپ مجھے میرے مقصد کو پورا کرنے کی اجازت دے دیں، اسی میں خوش رہوں گا۔ ہم نے یہی فیصلہ کیا عدنان کہ تمہیں اس کی اجازت دے دی جائے، لیکن بزرگوں کے احترام والی بات جو میں نے کہی وہ ایک خاص سلسلے میں تھی۔ حکم بابا خان، عدنان احترام سے بولا۔ عدنان، بے شک مسٹر مارینو نے تمہیں جس تربیت سے دلائی ہے، بے شک سدھاشی جس طرح تمہارے وجود میں شیران کو زندہ رکھا ہے، وہ ہمارے لیے قابل فخر ہے، لیکن جس دشمن کا مقابلے پر تم جانا چاہتے ہو وہ طاقتور ہی نہیں، ذہین اور چالاک بھی ہے۔ ملکوں کی ذہانت کسی ایک انسان سے منسلک نہیں ہوتی، کروڑوں ذہن اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، اور ان ذہنوں کی تربیت اس طرح ہوتی ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بے شک تمہاری تربیت نے تمہیں فولاد بنا دیا ہے، تمہیں تم پر اعتماد ہے، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ ابھی تمہیں مزید تربیت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں عدنان کہ تم ابھی ان لوگوں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو منظم کرو، مزید کچھ تربیت حاصل کرو؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں ہانگ کانگ میں ایک ادارے میں بھجوا دیا جائے جہاں یہ کام کیا جاتا ہے۔ ہانگ کانگ میں ہائشون نامی ایک ادارہ بڑی عجیب و غریب نوعیت کا ہے۔ وہ بے شمار افراد کو تربیت دیتا ہے، اور اس کے تربیت یافتہ نوجوان دنیا کے مختلف گوشوں میں مختلف کام انجام دیتے ہیں۔ انہیں سیاسی نوعیت کی تربیت بھی دی جاتی ہے۔ تم جس طرح بھی پسند کرو وہاں رہ کر اپنے آپ کو حالات سے روشناس کرا سکتے ہو، اور کچھ عرصہ وہاں گزارنے کے بعد جب تمہاری تربیت مکمل ہو جائے تو پھر ہمیں اس پر اعتراض نہ ہوگا کہ تم اپنے مقصد کی تکمیل کے نکل پڑو۔ اس کے بغیر بیٹے،
ہم خوشی سے تمہیں اجازت نہیں دیں گے، چاہے تم ہمیں ٹھکرا کر یہاں سے چلے جاؤ۔ نہیں بابا خان، مجھے ہر چیز سے اختلاف نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ آج ہی جا کر میں اپنے باپ کے دشمنوں کو ختم نہیں کر دوں، اس لیے مجھے کچھ وقت لگے گا۔ چنانچہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو میں آپ کی بات رد نہیں کرتا۔ کون سا ادارہ ہے، وہ کہاں ہے؟ مجھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ عدنان سلجھا ہوا نوجوان تھا، اس بات سے اس نے مکمل اتفاق کیا تھا۔ در حقیقت پہاڑوں میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ شیران اگر زندہ رہتا تو اس کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کی آخری سانس تک یہاں گزار دیتا، لیکن شیران کی موت کے بعد اس کے سینے میں جذبہ انتقام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ سوچتا تھا کہ اس کے واپس کے بعد اس کو گزارنے کے لیے چند لمحات بھی نہ ملے، اور اس کے ذمہ دار کچھ اور لوگ تھے۔ چنانچہ وہ ان لوگوں کو اپنے طور پر فناہ کر دینا چاہتا تھا۔ ظاہر ہے وہ سب تو اس کا شکار نہیں ہو سکتے تھے، لیکن اپنے دل کی تسکین کے لیے جو بھی ممکن ہو سکے کم از کم جد و جہد تو جاری رہے گی۔ یہی درد اس کے دل میں تھا۔ بہرطور اس طرح مان جانے سے ان لوگوں کو بہت خوشی ہوئی، اور اس کے بعد مسٹر مارلینو سے رابطہ قائم کیا گیا۔ مسٹر مارلینو نے عدنان سلامت سے بات کی، اور عدنان کو آمادہ پا کر انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہانگ کانگ میں ہائی شون کو اس کے بارے میں مکمل طور پر اطلاع دے دیں گے۔ عدنان جب بھی چاہے اس تربیت کے لیے یہاں سے روانہ ہو سکتا ہے۔ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے، کوئی ایسی بات نہ ہو پائی تھی جو ان لوگوں کے لیے تردد کا باعث ہوتی۔ سدھاشی عدنان کو اجازت دینے کے لیے تیار تھی۔ اس سلسلے میں بادشاہ خان نے بھی اس سے بات کر لی تھی، اور پھر عدنان کی روانگی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ یہ تیاریاں آخری مراحل میں تھی، اور یہ بات طے پا گئی تھی کہ عدنان کو کب روانہ ہونا ہے۔ تو نوریز نے اپنے باپ اور بادشاہ خان سے ملاقات کی۔ پاپا، میں عدنان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ نعمان خان دنگ رہ گیا۔ اس نے نوریز کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو دیکھا، اور اس کے بدن میں کپکپاہٹ دوڑ گئی۔ اتنی سنگینی تھی کہ نعمان خان متعجب رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نوریز، عدنان ایک مقصد لے کر یہاں سے جا رہا ہے، تم اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہو؟ میرے سینے میں بھی ایک مقصد ہے بابا۔ آپ نے میری بات کہی تھی کہ غلط فہمی کی بنیاد پر شیران خان کی دشمنی کا ایک طویل سلسلہ اور مرحلہ طے پا گیا۔ ہمارے پاس اس کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن آپ عدنان سلامت کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا اس کی زندگی اتنی بے حقیقت ہے کہ ہم اسے موت کے راستے پر تنہا چھوڑ دیں؟ ہمارے کچھ فرائض نہیں ہیں پاپا۔ میں نے انتظار کیا تھا کہ عدنان سلامت ہائی شون کے لیے روانہ ہوتے مجھے بھی دعوت دے گا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں پاپا، لیکن میں جانتا ہوں کہ عدنان کے دل میں کیا ہے۔ اگر وہ سیر و تفریح یا سیاحت کے لیے جانے کا ارادہ رکھتا تو نوریز کے بغیر یہ خیال اس کے ذہن میں بھی نہ آتا، لیکن پاپا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی منزل موت کی منزل ہے، وہ مجھے ان راستوں پر لے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ بتاؤ پاپا، کیا وہ ہم پر کوئی حق نہیں رکھتا؟ نعمان خان گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سنو نوریز، عدنان کو خاموشی سے جانے دو۔ تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا، بہت جلد فیصلہ کروں گا، اور یہ فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، لیکن عدنان سے اس کا تذکرہ مت کرنا، سمجھ رہے ہو تم؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے انحراف نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کچھ انتظار کرو، اس بات کو ابھی اپنے سینے میں ہی رہنے دو۔ نوریز چند لمحات نعمان خان کی شکل دیکھتا رہا، اور پھر اسے مسکرا کر گردن ہلا دی۔ جو حکم آپ کا پاپا ویسا ہی ہوگا۔